بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ ہمارا سبجیکٹ ہے اسلامیات، جماعت ہفتم، ورک فار ڈے 1، اسٹوڈنٹس آف کلاس 7۔ ہمارا پہلے دن کا کام ہے جو آج ہم نے جس بارے پڑھنا ہے وہ ہے باب دوم، ایمانیات اور عبادات، حصہ الف، ایمانیات، رسولوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اس کے بارے آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ ایمانیات کا مفہوم کیا ہے اور عبادات کا مفہوم کیا ہے۔ جی طلباء و طالبات، آپ اپنی جماعت ششم میں اس بارے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، وہاں پر بھی آپ نے یہ باب پڑھا تھا ایمانیات اور عبادات کے حوالے سے۔ اب جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے یہاں پر وہ ہے ایمانیات۔ ایمانیات کیا ہے؟ ایمانیات کہتے ہیں، کسے کہیں گے؟ ایمانیات کا اگر ہم معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے، جی آپ جانتے ہیں، اس کا مطلب ہے تصدیق کرنا۔ ایمانیات اس کا معنی کیا ہے؟ یہ لفظ کس سے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کس سے، اس کا ماخذ کیا ہو سکتا ہے؟ کس سے یہ لفظ ماخوذ ہے؟ ایمان سے۔ کس سے ماخوذ ہے؟ ایمان سے۔ اچھا جی، اس کا مطلب کیا ہے؟ سچا ماننا، تصدیق کرنا، تصدیق کرنا یا سچا ماننا، یہ دو معنی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ ڈکشنری دیکھیں تو اس میں اور بھی بہت سے معنی موجود ہوں گے، اور یہ آپ لوگ ایمانیات میں ہمارے جو بنیادی عقائد ہیں وہ سب آ جائیں گے۔ کون کون سے ہیں؟ توحید، رسالت، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ دوسرا کیا لفظ ہے؟ عبادات۔ کیا لفظ ہے؟ عبادات۔ عبادات عبادت کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے جی؟ عبادات جمع ہے عبادت کی۔ عبادات جمع ہے عبادت کی۔ جمع ہے جی، اور اس کا واحد کیا ہے؟ عبادت۔ پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیے تاکہ آپ لوگ مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ لکھ سکیں۔ عبادات میں کون کون سی چیزیں آ جائیں گی؟ سب سے پہلے اس کا معنی آپ اگر غور کریں تو اس کا معنی ہے بندگی کرنا۔ کیا مطلب ہے؟
बंदगी करना, किसी की बंदगी करना, या एक और मतलब भी इसका हम लिख सकते हैं आजिज़ी और इनकसारी से किसी के हुक्म की तामील करना। तो इबादात में कौन कौन सी इबादात आ जाती हैं? सबसे पहले नमाज, फिर रोज़ा, ज़कात, हज, ये सब की सब इबादात हैं जी। तो ये आपको मैंने मतलब बताया किसका? ईमानियात और इबादात का। इबादात इबादत की जमा है और इसमें नमाज आ जाएगी, रोज़ा, ज़कात, हज भी तो एक इबादत है ना। तमाम मुसलमान जो हैं वो जमा होते हैं मैदान अराफात में, और फिर कब हज अदा किया जाता है? बोलिए जी, 10 ज़िलहज को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज का हमारा उन्वान है, वो है ईमानियात। हिस्सा अलिफ पर हम बात करेंगे, और वो क्या है? ईमानियात, रसूलों पर ईमान, रिसालत और उसके तकाज़े। रसूलों पर ईमान, रिसालत और उसके तकाज़े। जी, हमने सबसे पहले इसकी रीडिंग करनी है, यानी पढ़ाई। ये हमारा पहले दिन का काम होगा। इससे पहले भी आप लोग ईमानियात के बारे तफसील से पिछली क्लासेस में, अपनी गुज़िश्ता क्लासेस में पढ़ चुके हैं। काफ़ी तफसील से आप लोग पढ़ कर आए हैं, तो यकीनन आप इससे बखूबी वाकिफ़ होंगे। अगर नहीं तो आपको इसका मफ़हूम समझा दिया गया। तो अब आप जो हैं अपनी किताब का सफ़ा नंबर 9 निकाल लीजिए। सफ़ा नंबर 9 जी, सफ़ा नंबर 9 खोलिए। खोल लिया। सबसे पहले यहाँ पर ईमानियात और इबादात के बारे लिखा है, ये हम देख लेते हैं। तारुफ बयान किया गया है। पेंसिल अपने हाथ में रखिए ताकि मुश्किल अल्फाज के मानी साथ साथ लिखे जा सकें जी। तारुफ ज़ेरे नज़र बाबे दोम ईमानियात और इबादात 2 मौज़ूआत पर मुश्तमिल है। ईमानियात में रसूलों पर ईमान, रिसालत और उसके तकाज़े के उन्वान पर कुरान मजीद और सुन्नत नबवी की रोशनी में तहरीर किया गया है, ताकि तुलबा के ज़हनों में तमाम अंबिया पर ईमान लाने, इनकी इज़्ज़त व तौक़ीर करने के जज्बात परवान चढ़ सकें। तौक़ीर यानी एहतराम, आप लिख लीजिए, इज़्ज़त और एहतराम। तौक़ीर का मतलब एहतराम। इबादात में इस्लाम में इबादत के तसव्वुर की वजाहत की गई है। इबादात में क्या है? सबसे पहले ईमानियात में आपको जो बताया गया है वो है रसूलों पर ईमान के हवाले से। ईमानियात में और भी चीज़ें आ जाती हैं जैसे तौहीद, लेकिन हमने इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो है रसूलों पर ईमान। अरकाने इस्लाम की तरतीब और उनको अदा करने की फजीलत और तरीक़ा बयान किया गया है। दुआ हर इबादत की जान है।
دعا کرنے سے انسان کی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے۔ عبادات میں انہوں نے آپ کو یہاں پر بتایا کہ ارکان اسلام کی ترتیب اور ان کو ادا کرنے کی فضیلت اور طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ ارکان اسلام کی ترتیب کیا ہے؟ جی، کتنے ارکان اسلام ہیں پہلے تو یہ جان لیجیے، ویسے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ 5 ارکان اسلام ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5۔ کون کون سے؟ توحید، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ اور نمبر 5 حج۔ کتنے ارکان اسلام ہیں؟ 5۔ یہ سب کس میں شامل ہیں؟ عبادت میں۔ اس کے بعد کیا بتایا گیا ہے کہ جو بھی ہم عبادت کریں گے تو اس میں جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، تو دعا کیا ہے؟ ہر عبادت کی جان ہے۔ کیا ہے دعا؟ ہر عبادت کی جان ہے، یعنی جو بنیادی چیز ہے عبادات میں وہ کیا ہے؟ دعا۔ دعا میں کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت بیان کرتے ہیں یا ضرورت بیان کرتے ہیں۔ دعا کی اہمیت اور فضیلت قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی روشنی میں بیان کی گئی ہے۔ زکوٰۃ کی فضیلت اور معاشرتی اہمیت کو بھی تحریر کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ اسلامی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یعنی بیس ہے، بیسک چیز جو ہے، بنیادی۔ دولت کو جمع کر کے رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس عنوان میں زور دیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کو نظام کے طور پر اپنا کر معاشرے میں سماجی اور معاشی خوشحالی لائی جا سکتی ہے۔ یعنی آپ نے کیا پڑھنا ہے اس باب دوم میں؟ اس حوالے سے ان دونوں پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ باب دوم کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ 2۔ نمبر 1 ایمانیات، نمبر 2 عبادات۔ ایمانیات میں یعنی حصہ الف میں ہم پڑھیں گے رسولوں پر ایمان، رسالت اور اس کے تقاضے، اور جو آپ کے اس باب کا حصہ ب یعنی عبادات ہے اس میں کیا پڑھیں گے؟ دعا، اس کی اہمیت، اس کے بعد زکوٰۃ کے حوالے سے پورا ایک سبق موجود ہوگا، اس کی فضیلت اور معاشرتی اہمیت۔ یہ دونوں جو چیزیں ہیں، دونوں جو چیپٹرز ہیں، اسباق ہیں، یہ ہم کس میں پڑھیں گے؟ عبادات میں۔ کون کون سا؟ دعا اور زکوٰۃ۔ جی، تو اب ہم اپنے ایمانیات کے سبق نمبر 1 رسولوں پر ایمان، رسالت اور اس کے تقاضے، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 9 کھول لیجئے۔ صفحہ نمبر 9، رسالت یعنی رسولوں پر ایمان۔ رسالت ہے کیا؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ رسالت ہے کیا؟ ایک عقیدہ ہے جو دین اسلام کے 5 بنیادی عقائد ہیں، ان میں سے رسالت ایک بنیادی عقیدہ ہے، یعنی رسولوں پر ایمان لانا۔ 5 بنیادی عقائد کون کون سے ہیں؟ توحید، رسالت۔ توحید کیا ہے؟ عقیدہ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ پھر ہے عقیدہ رسالت، پھر ہے فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ 5 عقائد ہیں، ان میں سے ہم نے ایک اہم بنیادی عقیدہ یہاں پر آج ڈسکس کرنا ہے، اور وہ کون سا عقیدہ ہے؟ رسولوں پر ایمان یا رسالت۔
5 بنیادی عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ رسالت۔ رسالت، جی، رسالت کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اس پر بات کرنی ہے کہ رسالت کہتے کسے ہیں۔ رسالت کا مطلب ہے، اس کا لفظی معنی ہے پیغام پہنچانا۔ لفظ ہے رسالت، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے جی پیغام پہنچانا۔ پینسل سے یہ میننگ آپ لوگ اپنی کتاب پر لکھ لیجئے، پیغام پہنچانا۔ کتاب دیکھیے، رسولوں پر ایمان، رسالت اور اس کے تقاضے۔ رسولوں پر ایمان، رسول کے لغوی معنی پیغام دے کر بھیجا ہوا کے ہیں۔ کیا مطلب ہے رسول کا؟ پیغام دے کر بھیجا ہوا۔ آپ اسے انڈر لائن کیجئے، آپ سے MCQs میں یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ اصطلاح میں رسول کے معنی ہیں ایسا برگزیدہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ ایسا برگزیدہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ برگزیدہ، برگزیدہ کسے کہتے ہیں؟ برگزیدہ کا مطلب ہے پسندیدہ۔ الفاظ، معنی، برگزیدہ کیا مطلب ہے؟ پسندیدہ۔ جی آگے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن خاص بندوں کو منتخب فرمایا ان کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ جن خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے ان کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں نبی اور رسول دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ نبی اور رسول، ان دونوں میں فرق ہے۔ نبی کا مطلب ہے خبر دینے والا، نبی کہتے ہیں خبر دینے والا، اور رسول کا مطلب ہے پیغام دینے والا یا پیغام پہنچانے والا۔ نبیوں کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000 اور رسول تعداد میں 313 ہیں۔ 1,24,000 نبی ہیں اور رسولوں کی تعداد 313 ہے۔ اگر آپ گوگل پر سرچ کریں تو یہ وہاں پر آپ کو انفارمیشن مل جائے گی، آپ لوگ گوگل پر اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ تو بتایا کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں تک اپنا پیغام، اپنا کوئی میسج پہنچانے کے لیے جن خاص بندوں کو منتخب فرمایا ہے ان کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,00,000
24,000 انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ سلسلہ نبوت و رسالت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ سب سے پہلے نبی کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور سب سے آخری نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کس سے سلسلہ شروع ہوا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مبعوث کا معنی لکھ لیجئے۔ مبعوث کا مطلب ہے بھیجا ہوا۔ مبعوث بھیجا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 10 کھولیے، صفحہ نمبر 10۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ ڈیفینیشن آ گئی ہے جی، یہاں پر تعریف ہے عقیدہ ختم نبوت کی۔ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ تو اس عقیدے کو ہم کیا کہیں گے؟ عقیدہ ختم نبوت۔ آگے ایک قرآنی آیت اس حوالے سے دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کون سی آیت مبارکہ ہے یہ؟ قرآن پاک کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے جی۔ ترجمہ دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اس آیت سے بھی یہ واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ آپ لوگ اس آیت مبارکہ کو قرآن پاک کی سورۃ الاحزاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 40 ہے۔ سورت کون سی ہے؟ سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 40۔ اس میں یہ آیت موجود ہے خاتم النبیین کے حوالے سے جی۔ اگلا پیراگراف، تمام انبیاء اور رسولوں پر بلا تفریق ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ بلا تفریق کیا مطلب ہے؟ بلا تفریق کا بغیر کسی فرق کے، بلا تفریق بغیر کسی فرق کے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو 1,24,000 انبیاء رسول بھیجے گئے ہیں ان میں سے چند ایک پر ہم ایمان لے آئیں اور باقیوں پر نہ لائیں، نہیں،
ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بغیر کسی امتیاز کے، بغیر کسی فرق کے تمام رسولوں پر، تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وہ سب اللہ تعالیٰ کے منتخب، نیک، معصوم اور برگزیدہ بندے تھے۔ برگزیدہ کا کیا مطلب ہے؟ پہلے بھی آپ کو لکھوایا ہے، پسندیدہ، لکھ لیجئے، پسندیدہ۔ ان سب نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا۔ وحدانیت کہتے ہیں ایک ہونا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کے ایک ہونے پر یقین رکھنا۔ اسے ہم کیا کہیں گے؟ وحدانیت۔ برے کاموں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی تلقین کی اور تقوی اختیار کرنے کی ہدایت کی تاکہ آخرت میں کامیابی و کامرانی حاصل ہو سکے۔ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ پرہیزگاری۔ تقوی کہتے ہیں پرہیزگاری۔ کیا کیا کام بتائے گئے ہیں؟ سب سے پہلے تو بتایا گیا ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کس کے لیے؟ ایک مسلمان کے لیے، جی۔ اور یعنی کہ تمام انبیاء کو، تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ کا نبی ماننا ضروری ہے، ان پر ایمان لانا لازمی ہے۔ اور پھر بتایا کیا ہے کہ یہ سب کون تھے؟ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، معصوم بندے تھے، پسندیدہ بندے تھے، اور ان سب نے لوگوں کو برے کاموں سے بچنے اور تقوی اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی، یعنی پرہیزگاری اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی۔ طلباء و طالبات، ہمارا ورک فار ڈے 1 پہلے دن کا کام مکمل ہوا۔ طلباء و طالبات، ہمارا دوسرے دن کا کام ہے پڑھائی۔ دوسرے دن کا کام پڑھائی۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 10 کھولیے۔ صفحہ نمبر 10، جی کھول لیا۔ صفحہ نمبر 10، آج ہم نے پڑھنا ہے رسالت کے تقاضے۔ کیا ہے؟ رسالت کے تقاضے۔ تقاضے، تقاضے کسے کہتے ہیں؟ یہ تقاضا کی جمع ہے۔ تقاضے کس کی جمع ہے؟ تقاضا کی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ذمہ داریاں یا ضروریات، یعنی ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا ضروریات ہیں رسالت کے حوالے سے، اس حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے۔ جی، رسالت کے تقاضے درج ذیل ہیں۔ ہم نے جو رسالت کے تقاضوں کے حوالے سے بات کرنی ہے، آپ کے اس سبق میں 4 تقاضے بیان کیے گئے ہیں۔ رسالت کے تقاضے کتنے تقاضے ہیں؟ 4 تقاضے۔
4 तकाज़े आज हमने डिस्कस करने हैं जी। नंबर 1, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हम बात करेंगे मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। क्या है? नंबर 1, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालत पर ईमान का अहम तकाज़ा है। यानी अगर हमने रिसालत पर ईमान लाए हैं तो मोहब्बत रसूल इसका एक अहम बुनियादी तकाज़ा है। एक आपने आयत मुबारका सुनी होगी कि जिसने अल्लाह ताला की अताअत की उसने नबी की अताअत की। यानी जिसने अल्लाह ताला की पैरवी की, अल्लाह ताला की अताअत की, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की। जी, आगे देखिए। हज़रत सफ़वान बिन क़िदामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि अपना दस्ते अक़दस बढ़ाएं। दस्ते अक़दस यानी हाथ, दस्ते अक़दस हाथ, अपना हाथ बढ़ाएं। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत करना चाहता हूँ। यानी उन सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप अपना हाथ बढ़ाइए, मैं आपकी बैत करना चाहता हूँ। बैत कैसे करते हैं? हाथ में हाथ रख के, यानी कि उनकी पैरवी का इकरार करना चाहता हूँ। वो शख्स, यानी कि वो उसने कहा कि आप अपना हाथ बढ़ाइए, मैं आपके हाथ पर अपना हाथ रखकर बैत करना चाहता हूँ। यानी कि हाथ में हाथ रखकर पैरवी का इकरार करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते अक़दस बढ़ाया। मैंने बैत करते हुए अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का हश्र इसी के साथ होगा जिससे इसे मोहब्बत होगी। इसका क्या मतलब है तुलबा और तालिबात? आदमी का हश्र इसके साथ होगा जिससे इसे मोहब्बत होगी। यानी अगर जो आदमी दुनिया में अच्छे आदमी से मोहब्बत रखेगा तो वो क़यामत के दिन रोज़े क़यामत उसी के साथ होगा। यानी कि हश्र से यहाँ मुराद है कि अगर कोई इंसान दुनिया में किसी अच्छे आदमी से मोहब्बत रखता है तो क़यामत के दिन वो उसी के साथ होगा। यानी अब अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर कोई शख्स मोहब्बत रखता है तो वो रोज़े महशर या रोज़े क़यामत उन्हीं के साथ होगा। आगे देखिए। एक और हदीस में फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक ईमानदार नहीं हो सकता जब तक मुझे अपनी जान से भी बढ़कर महबूब ना रखे। क्या हदीस है जी? कि कोई शख्स उस वक्त तक ईमानदार नहीं हो सकता जब तक
مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ رکھے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل و جان سے اللہ کا آخری نبی اور رسول مانا جائے، ان کی اطاعت کی جائے، پیروی کی جائے، اور کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی انسانی جان سے بھی بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ رکھتا ہو۔ اگلا نمبر 2، تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسرا اہم تقاضا ہے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسرا اہم تقاضا، رسالت کا دوسرا تقاضا تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا گیا ہے۔ تعظیم کہتے ہیں عزت کو۔ کیا مطلب ہے عزت یا ادب؟ تعظیم کا مطلب ہے، الفاظ معنی میں لکھ لیجئے، الفاظ معنی تعظیم، عزت، ادب۔ لکھیں شاباش جی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے، طلباء و طالبات اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 11 کھولیے، صفحہ نمبر 11۔ کیا قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے؟ تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں۔ رفاقت یعنی تعظیم کو بھی کہہ سکتے ہیں، خیر خواہی کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ معنی لکھ لیجئے، خیر خواہی یا مہربانی یا تعظیم۔ کیا بتایا گیا ہے اس آیت مبارکہ میں؟ کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، ان کی پیروی کی، ان کی مدد کی اور جو کچھ نازل ہوا ان پر اس کی فرما برداری کی، اطاعت کی، وہی لوگ مراد پانے والے ہیں، یعنی فلاح پانے والے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی ساری زندگی کے نیک اعمال کو غارت کر دیتی ہے۔ غارت کا کیا مطلب ہے؟ تباہ کرنا۔ غارت کا مطلب ہے تباہ کرنا، یعنی اگر ہم رسالت میں ذرا سی بے ادبی کریں، کوئی گستاخی کریں، تو جتنا بھی انسان نے نیک عمل کیا ہو پوری زندگی میں، وہ سب کا سب تباہ ہو جاتا ہے، غارت ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ انسان دولت ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ سب نبیوں کی تعظیم ضروری ہے، یعنی سب نبیوں کی عزت کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کا ادب کرنا ضروری ہے، لازمی ہے، اور یہی رسالت کا ایک اہم بنیادی تقاضا بھی ہے۔ اگلا نمبر 3۔ اب تیسرے بنیادی تقاضے کی طرف آئیے، نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا ہے تیسرا؟ نصرت رسول۔ تیسرا بنیادی اور اہم تقاضا ہے نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نصرت
آپ پہلے بھی اس لفظ کو پڑھ چکے ہوں گے. نصرت کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا. کیا مطلب ہے؟ مدد کرنا یا مددگار. نصرت کا مطلب ہے مددگار. جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور تعلیمات کی ترویج، اشاعت اور عملی نفاذ کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتے رہنا رسالت پر ایمان کا تقاضا ہے. کیا بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم دیا ہے، جو تعلیمات دی ہیں، اس کو عملی طور پر یعنی عملاً اپنے عمل سے ظاہر کریں، اپنے کام سے ظاہر کریں، اس کے لیے کوشش کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں. یہ رسالت کا ایک اہم بنیادی تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں، یعنی کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق دین کی سربلندی کے لیے ہمیشہ اس کی سربلندی کے لیے جدوجہد کوشش کرتے رہنا چاہیے. تو یہ چیز نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ جائے گی. یہی عمل نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے. اب تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرح ہر طرح کی قربانی پیش کریں. کیا بتایا گیا ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کی پیروی کریں، ان کے طریقوں کے مطابق دین کے لیے جدوجہد کریں، قربانیاں پیش کریں. کس طرح سے؟ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عظیم قربانیاں دین کی سربلندی کے لیے پیش کی تھیں یا سر انجام دی تھیں. اگلا چوتھا اہم بنیادی تقاضا رسالت کا ہے اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر 4، اطاعت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اتباع کا مطلب ہے پیروی. کیا مطلب ہے؟ پیروی. جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کرنا اور زندگی کے سب معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور ہدایات پر چلنا رسالت پر ایمان کا ایک تقاضا ہے. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے انسان کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں، ان پر عمل کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، ان کے مطابق چلنا کیا ہے؟ رسالت کا ایک اہم بنیادی تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا واحد طریقہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے. کیا طریقہ ہے؟ ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. آگے قرآنی آیت بھی اس حوالے سے دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی فرما برداری کرو، پیروی کرو. جس نے اللہ تعالیٰ کی پیروی جو کر رہا ہے، یعنی کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اطاعت کر رہا ہے، پیروی کر رہا ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ زندگی کے تمام معاملات میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرے. جی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کی اتباع بھی ضروری ہے۔ اتباع کا کیا مطلب ہے؟ پیروی کرنا۔ معنی لکھ لیجئے، اتباع پیروی کرنا۔ اطاعت کا تعلق قولی احکام سے ہے، مگر اتباع کا تعلق عملی ہدایات اور اسوہ حسنہ کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب ہے جی اس کا؟ قولی احکام سے ہے۔ اطاعت کا تعلق یعنی مثال آپ اس کی لے لیں، قولی احکام، قول کہتے ہیں کچھ کہنا، کوئی کام کہنا۔ احکام حکم کی جمع ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، ان کی کہی ہوئی بات ہے۔ اور جو دوسرا لفظ ہے، کیا لفظ ہے جی؟ عملی ہدایات۔ عملی یعنی عمل سے، کر کے دکھانا۔ اتباع کا تعلق عملی ہدایات سے ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو جو طریقے بتائے ہیں، یعنی مثلاً آپ مثال لے لیں کہ نماز پڑھنے کے لیے ہم نے وضو کیسے کرنا ہے، یہ جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرنے کا طریقہ بتایا ہے، تو یہ عمل میں آ جائے گا، ان کی عملی ہدایات میں آ جائے گا۔ اسی طرح سے نماز کس طرح ادا کرنی ہے، نماز میں فرائض کیسے پڑھنے ہیں، سنت کیسے پڑھنی ہے، نوافل کیسے ادا کرنے ہیں، یعنی نماز پڑھنے کا جو سارا طریقہ ہے یہ عملی ہدایات میں آ جائے گا۔ تو کیا بتایا گیا؟ اطاعت کا تعلق قولی احکام سے ہے، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، حکم دیا، اور اتباع کا تعلق عملی ہدایات اور اسوہ حسنہ کے ساتھ ہے۔ اسوہ حسنہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ، آپ کا چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، تمام چیزیں اسوہ حسنہ میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ رسالت پر صحیح ایمان کے حامل وہی لوگ ہیں جو رسالت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ رسالت کے تقاضوں کو، رسالت کی ضروریات کو، رسالت کی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں، وہی رسالت پر صحیح طرح سے ایمان کے حامل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے صحیح ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے سب مسلمانوں کو چاہیے کہ رسالت کے تقاضوں کو عملی طور پر اپنائیں، یعنی جو رسالت کے تقاضے ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، جو ضروریات ہیں، ان کو عملی طور پر اپنائیں، یعنی کہ ان کو اپنے عمل سے ظاہر کریں، عمل سے ثابت کریں، ان کو عملاً کر کے دکھائیں۔ جی، دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سرخ روئی، کیا لفظ ہے؟ سرخ روئی۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سرخ روئی رسالت کے تقاضوں پر عمل کرنے سے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اب دنیا اور آخرت کی کامیابی کس میں ہے؟ رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے میں۔ جی، تو اس کے لیے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اب آگے آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام کے عالمگیر اور آفاقی طلباء و طالبات اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 12 کھولیے، صفحہ نمبر 12۔ جی، کھول لیا؟ عالمگیر اور آفاقی پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ عالمگیر کا مطلب ہے دنیا میں پھیلا ہوا۔ معنی لکھیے، عالمگیر دنیا میں
پھیلا ہوا. طلباء و طالبات، یہ ہمارے اس چیپٹر کی ریڈنگ مکمل ہوئی. ہم نے اپنے دوسرے دن کے کام میں پڑھا کہ رسالت اور اس کے تقاضے کیا ہیں. ہم نے 4 رسالت کے تقاضے اس سبق میں پڑھے ہیں. طلباء و طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارا ورک فار ڈے 2 دوسرے دن کا کام مکمل ہوا. تیسرے دن کا کام، ورک فار ڈے 3. تیسرے دن کے کام میں ہم اس سبق کے مشقی سوالات کریں گے. مشقی سوالات، سب سے پہلے ہے ہمارا سوال نمبر 1. تفصیلی جواب لکھیں. کیا سوال ہے؟ تفصیلی جواب لکھیں. سوال نمبر 1، تفصیلی جواب لکھیں. صفحہ نمبر 12 پر یہ سوال موجود ہے. صفحہ نمبر 12 نکال لیجئے. سوال نمبر 1 ہے ہمارا. کیا سوال ہے؟ دیکھیے، عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 1، اس کے جواب کے لیے صفحہ نمبر 9 نکالیے. صفحہ نمبر 9. صفحہ نمبر 9 پر آخری 2 لائنز، سیکنڈ لاسٹ لائن، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے یہاں سے لے کر اگلے صفحے پر صفحہ نمبر 10 رسالت کے تقاضے کی ہیڈنگ سے پہلے تک، یعنی کامیابی اور کامرانی حاصل ہو سکے. کامیابی اور کامرانی حاصل ہو سکے. یہاں تک سوال نمبر 1 کا جواب موجود ہے. سوال نمبر 2 دیکھیے، تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ جواب کے لیے صفحہ نمبر 10 نکالیے. صفحہ نمبر 10، دوسری ہیڈنگ، تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسالت کا دوسرا تقاضا تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا گیا ہے. یہاں سے لے کر اگلے صفحہ نمبر 11، نصرت رسول سے پہلے، یعنی کہ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا پیراگراف صفحہ نمبر 10 سے لے کے صفحہ نمبر 11 تک سب نبیوں کی تعظیم ضروری ہے. سب نبیوں کی تعظیم ضروری ہے. اگلا سوال، سوال نمبر 3، رسالت کا ایک تقاضا اطاعت رسول ہے، وضاحت کریں. سوال نمبر 3 ہے، رسالت
کا ایک تقاضا اطاعت رسول ہے، وضاحت کریں۔ صفحہ نمبر 11، اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پیراگراف سے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کرنا یہاں سے لے کر صفحہ نمبر 12 تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہاں تک آپ کے سوال نمبر 3 کا جواب ہے، نشان لگا لیجئے۔ اب ہم سوال نمبر 2 کریں گے۔ مختصر سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 2، مختصر سوالات۔ سوال نمبر 1 دیکھیے، کیا سوال ہے؟ رسول کے معنی کیا ہیں؟ رسول کے معنی کیا ہیں؟ صفحہ نمبر 9 نکالیے۔ صفحہ نمبر 9، سیکنڈ لاسٹ پیراگراف۔ رسول کے لغوی معنی پیغام دے کر بھیجا ہوا کے ہیں۔ اصطلاح میں رسول کے معنی ہیں ایسا برگزیدہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ یہاں تک اس سوال کا جواب لگا لیجئے۔ کس سوال کا؟ سوال نمبر 1، رسول کے کیا معنی ہیں؟ صفحہ نمبر 9 پر اس سوال کا جواب موجود ہے، نشان لگا لیجئے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 2 ہے، انبیاء اور رسول کس بات کی تبلیغ کرتے ہیں؟ سوال نمبر 2، انبیاء اور رسول کس بات کی تبلیغ کرتے ہیں؟ کس بات کی تبلیغ کرتے ہیں؟ بتائیے۔ انبیاء اور رسول کس بات کی تبلیغ کرتے ہیں؟ ابھی ہم نے اس سبق میں پڑھا ہے صفحہ نمبر 10 نکالیے۔ صفحہ نمبر 10 جو آیت مبارکہ اس صفحے پر دی گئی ہے اس سے نچلا پیراگراف، اس کی دوسری لائن لکھا ہوا ہے ان سب نے۔ آپ ان سب کی جگہ لکھیں گے انبیاء اور رسولوں نے۔ کیا لکھیں گے؟ انبیاء اور رسولوں نے۔ آگے آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا، برے کاموں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی تلقین کی۔ یہاں تک سوال نمبر 2 کا نشان لگا لیجئے۔ اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 3، رسالت پر صحیح ایمان کے حامل لوگ کون ہیں؟ کیا سوال ہے؟ سوال نمبر 3، رسالت پر صحیح ایمان کے حامل لوگ کون ہیں؟ میں یہاں بورڈ پر مکمل سوال نہیں لکھ رہی، آپ اپنی کتاب سامنے رکھیے۔ جی، تیسرے سوال کا جواب صفحہ نمبر 11 آخری پیراگراف۔ صفحہ نمبر 11 آخری پیراگراف کی پہلی لائن، رسالت پر صحیح ایمان کے حامل وہی لوگ ہیں جو رسالت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ یہاں تک سوال نمبر 3 کا جواب لگا لیجئے۔ نیکسٹ، اگلا سوال، سوال نمبر 4، رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ سوال نمبر 4،
رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ جی، صفحہ نمبر 11، آخری پیراگراف، پہلی لائن دیکھیے، جہاں آپ نے تیسرے سوال کا جواب لگایا ہے اسی کے بعد جو لائن ہے، رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے صحیح ایمان نصیب ہوتا ہے۔ رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے صحیح ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیچے آئیے، نیچے والی لائن پر جہاں لکھا ہے دنیا اور آخرت، آپ لکھیں گے دنیا اور دنیا سے پہلے لکھیے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سرخ روئی، یہاں تک نشان لگانے کے بعد آگے لکھیں گے پینسل سے حاصل ہوتی ہے۔ میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں، رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے صحیح ایمان نصیب ہوتا ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سرخ روئی حاصل ہوتی ہے۔ جی، اگلا سوال، سوال نمبر 5، بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ سوال نمبر 5، بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ ابھی جب ہم نے اس سبق کی ریڈنگ کی ہے تو ہم نے پڑھا ہے، اس حوالے سے میں نے آپ کو سمجھایا بھی تھا۔ کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب کے لیے صفحہ نمبر 11 دیکھیے، صفحہ نمبر 11، اوپر جو آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھا ہے اس کے نیچے والی لائن، بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی ساری زندگی کے نیک اعمال کو غارت کر دیتی ہے، یہاں تک کہ انسان دولت ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ یہاں تک آپ کا اس سوال کا جواب ہے، نشان لگا دیجئے۔ اب سوال نمبر 3 کریں گے ہم۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارا، خالی جگہ پر کریں۔ کیا سوال ہے؟ خالی جگہ پر کریں۔ سوال نمبر 3، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں ڈیش بھیجے۔ ڈیش میں ہم لکھیں گے نبی اور رسول، نبی اور رسول۔ نمبر 2، تمام انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ کے ڈیش تھے۔ ڈیش میں لکھیں گے برگزیدہ بندے، برگزیدہ بندے۔ نمبر 3، تیسری خالی جگہ دیکھیے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ڈیش کی اطاعت ہے۔ کس کی اطاعت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ڈیش میں آ جائے گا اللہ تعالیٰ۔ نمبر 4، اتباع کا تعلق ڈیش اور اسوہ حسنہ کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ عملی ہدایات۔ ڈیش میں لکھیں گے عملی ہدایات۔ اور نمبر 5 ہے، نمبر 5 دیکھیے، اطاعت کا تعلق ڈیش احکام سے ہے۔ کون سے احکام ہیں؟ ڈیش میں لکھیں گے قولی،
قولی احکام سے ہے۔ نیکسٹ ہمارا سوال نمبر 4 صفحہ نمبر 13 پر موجود ہے۔ سوال نمبر 4، کالم الف کو کالم ب سے ملائیں۔ سوال نمبر 4 ہے سوال نمبر 4، کالم الف کو کالم ب سے ملائیں۔ نمبر 1، صفحہ نمبر 14 کھول لیجئے۔ صفحہ نمبر 14، کالم آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، کالم الف اور کالم ب۔ یہاں جو کالم، جس کالم کو جس کے ساتھ ملانا ہے، جو صحیح کالم ہے، میں وہ آپ کو یہاں بتاؤں گی۔ پہلا ہے جی، اللہ تعالیٰ نے بنی نوح انسان کی ہدایت کے لیے، اس کو آپ کالم ب کے 5ویں سے ملائیں گے۔ نمبر 1 کا جواب ہے 5، یعنی آپ کی کتاب میں حروف تہجی کے لحاظ سے لکھا ہوا ہے ہے کے ساتھ ملائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوح انسان کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اس کے ساتھ ملائیے اس کو۔ اگلا دیکھیے نمبر 2، سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ کالم ب کے سیکنڈ لاسٹ سے اسے ملا دیجئے۔ کالم الف کے دوسرے جملے کو کالم ب کے سیکنڈ لاسٹ سے ملائیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ اگلا دیکھیے نمبر 3، تمام انبیاء اور رسول پر بلا تفریق ایمان مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ کالم الف کے تیسرے کو کالم ب کے نمبر 1 سے ملا دیجئے۔ ایمان مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 4 ہے، آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی۔ کالم الف کے نمبر 4 کو کالم ب کے نمبر 2 سے ملائیے، جس سے اسے محبت ہوگی۔ اور آخری، بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی کیا کر دیتی ہے؟ ساری زندگی کے نیک اعمال کو غارت کر دیتی ہے۔ کالم الف کے نمبر 5 کو کالم ب کے نمبر 3 سے ملا دیجئے۔ ساری زندگی کے نیک اعمال کو غارت کر دیتی ہے۔ ہمارا سوال نمبر 4 مکمل ہوا۔ اب ہم اس سبق کا آخری سوال کریں گے، سوال نمبر 5، اور وہ ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ سوال نمبر 5 ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ جو کریکٹ آنسر ہے اس پر ہم ٹک کا یا صحیح کا نشان لگا دیں گے۔ جی نمبر 1، نبوت و رسالت کا سلسلہ کس نبی سے شروع ہوا؟ الف، حضرت نوح علیہ السلام، ب، حضرت آدم علیہ السلام، جیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور دال، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو کیا درست جواب ہے؟ ب، حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام، اس پر آپ ٹک کا نشان لگا دیجئے۔ کیا درست جواب ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔
टिक का निशान लगाइए जी। नंबर 2, अल्लाह ताला की इताअत का वाहिद तरीका क्या है? अलिफ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, बे, जिन्नात की इताअत, जीम, फरिश्तों की इताअत और दाल, आम लोगों की इताअत। किसकी इताअत है? अलिफ। अलिफ पर टिक का निशान लगाइए। अलिफ पर टिक का निशान लगाइए। अलिफ यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। नंबर 3, नेक्स्ट अगला नंबर 3 है हमारा, आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? अलिफ, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जीम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दाल, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो हम अलिफ पर टिक का निशान लगाएंगे यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 4, किस नबी को भेजकर अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर एहसान फरमाया है? अलिफ, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को, बे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, जीम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को और दाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो दाल पर टिक का निशान लगाइए। क्या है? दाल। इसका दुरुस्त जवाब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सफ़ा नंबर 14 पर देखिए, नंबर 5, 5वां MCQs, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से क्या मिलता है? अलिफ, अल्लाह ताला की मोहब्बत, बे, दुनिया की मोहब्बत, जीम, दौलत की मोहब्बत और दाल है माल की मोहब्बत। तो क्या मिलता है? अलिफ यानी अल्लाह ताला की मोहब्बत। नंबर 5, अलिफ पर टिक का निशान लगाइए। अल्लाह ताला की मोहब्बत जी। तुलबा और तालिबात, हमारा सवाल नंबर 5 दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं, मुकम्मल हुआ। हमारा वर्क फॉर डे 3 तीसरे दिन का काम मुकम्मल हुआ। इसके साथ ही हमारा बाब दोम का यानी ईमानियात और इबादात, हिस्सा अलिफ ईमानियात, रसूलों पर ईमान, रिसालत और उसके तकाज़े मुकम्मल हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको इस सबक को पढ़ने में आसानी होगी। अगर आपको किसी किस्म की मुश्किल का सामना हो तो आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए, बार बार सुनिए, पढ़ें, याद करें और फिर लिखें। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की मुश्किल का सामना हो तो आप इस वीडियो के आखिर में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।